Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 31, and the title of lecture number 31 is Evaluating IMC Effectiveness. And now at this stage we know IMC means Integrated Marketing Communication. So today we will discuss only one topic, and that is evaluation. We will go into the detail. What is evaluation? And suppose if you have to do the evaluation process, how you will do that. So first we have the lecture outline, and what we have in today's lecture outline. The first thing that we are going to discuss is why is it important to evaluate brand communication effectiveness. So first of all, we will try to understand what are the importance of evaluation from integrated marketing communication point of view. Then we will discuss what role do campaign objectives play in the measurement of campaign success. While we are discussing advertising campaign, we emphasize on the objectives of the advertising campaign, and today we will discuss from the same point of view, and we will discuss the objective from evaluation point of view. Then we will discuss what are the key ways in which post-campaign evaluation is conducted. And finally, in today's lecture, we will discuss what are some key challenges faced in evaluating integrated marketing communication effectiveness. So in today's lecture, we go through the details of evaluation, control mechanism, and the reason is because we know whenever you implement any plan, the next stage is to evaluate the performance of your planning. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवेल्यूएशन, और एवेल्यूएशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. रीज़न ये है कि आप कोई भी काम करें, अगर आप उसको एवेल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है. और बिज़नेस में स्पेशली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है. अगर आपको यही मालूम नहीं कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, और आप अपने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है या प्लानिंग है या आपका कोई भी प्लान है उसको आप मज़ीद किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ही सूरत में मिल सकता है, और वो ये है कि जब आप एवेल्यूएशन का प्रोसेस उसको कंप्लीट करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जितने टूल्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अगर हमें इन टूल्स की वैल्यूएशन करनी है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा. ब्रांड कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, डिड इट वर्क? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स. जब हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव की बात की थी, बल्कि हम जब किसी भी किस्म की प्लानिंग की बात करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? हमारा पहला स्टेप यही होता है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इनके आंसर्स देते हैं तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं. तो यहाँ पर भी ये है कि क्योंकि हम जब कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं. इसी तरह जब हम एवेल्यूएशन करेंगे तो हम एवेल्यूएशन भी ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख कर ही करेंगे. टिपिकली अ ब्रांड कम्युनिकेशन कैंपेन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. नॉर्मली बाज़ जगहों पर आपका एक भी सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन whenever we talk about the communication campaign, normally we have more than one objectives. So
یہاں پر بھی اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی سنگل آبجیکٹیو نہیں ہے، آپ کے ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں اور آپ نے ان سب آبجیکٹیوز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. فار ایگزامپل، ون ایٹیٹیوڈنل آبجیکٹیو مے بی ٹو چینج برانڈ پرسیپشن. اب وہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے کہ جب ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوز کی ٹائپس کون کون سی ہو سکتی ہیں. اب ایک جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ایٹیٹیوڈنل، جو کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو برانڈ کی جو پرسیپشن ہے، پرسیپشنز مینس کہ آپ کے کسٹمرز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے برانڈ کے متعلق، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسٹمرز کا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں ریلیٹنگ ٹو یور برانڈ، تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی کمپین یعنی کہ رن کی ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کمپین کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ از ایٹیٹیوڈنل. اسی طرح ایک اور آپ کا یعنی کہ آبجیکٹیو کی ٹائپ ہو سکتی ہے، دیٹ از another behavioral objective may be to make people engage in some way with the brand. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے بیہیویئر میں کسی قسم کی کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کوئی ایڈورٹائزنگ کمپین جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے، تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بیسیکلی دس از اے بیہیویئرل آبجیکٹیو. اور بیہیویئرل آبجیکٹیو میں کیا ہے کہ آپ اس میں اپنے جو کسٹمرز کو ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیہیویئر میں کسی بھی قسم کی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں ٹوورڈز یور برانڈ. فرسٹ تھنگ فرسٹ، دی کمپین آبجیکٹیوز، اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ کمپین آبجیکٹیو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی ہم نے ایویلویشن کیسے کرنی ہے. Regardless of the number of objectives, they must be established upfront because they provide the all-important framework for evaluating whether a campaign was a success. اچھا اب دیکھیں آپ کے جو آبجیکٹیو ہیں، آپ کا سنگل آبجیکٹیو ہو یا آپ کے ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں، جب آپ اپنی کوئی بھی ایویلویشن کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ کیا آپ کے جو سیٹ آبجیکٹیو تھے وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. سپوز آپ اپنے برانڈ کی اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے تھے، آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے، تو جب آپ ایویلویشن کریں گے تو آپ اسی ہی پیرامیٹر کو چیک کریں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم ایویلویشن کا کوئی بھی پروسیس کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس پر ہم ایویلویشن کریں گے. اور اس میں کوئی یعنی کہ کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا یعنی کہ سمپل اور ایزی کام ہے کہ جب آپ کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہو تو وہاں پر جہاں آپ نے اپنے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے ہیں وہیں پر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آبجیکٹیو کو یعنی کہ میئر کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی میکانزم ڈیولپ کریں. اگر آپ کے آبجیکٹیو جو ہے وہ میئربل ہوں گے، آپ کا ایویلویشن پروسیس جو ہے وہ اتنا ہی ایزی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے جو آبجیکٹیو جو ہیں وہ میئربل نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایون دین آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا چاہیے جہاں پر جا کے آپ یہ دیکھ سکیں یا چیک کر سکیں کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. دیکھیں پرفارمنس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے. پرفارمنس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جی آپ ایک کام کرنا چاہتے تھے، اگر وہ کام ہو گیا تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے تھے اور انفارچونیٹلی وہ کام ویسے نہیں ہوا جیسے کہ آپ چاہ رہے تھے، اب وہاں پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ گیا کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. کیا آپ نے بہت یعنی پور پرفارم کیا ہے، کیا آپ نے پرفارم کیا ہے لیکن اپنے ڈیزائر آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے یہاں پر یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فرسٹ تھنگس فرسٹ دی کمپین آبجیکٹیوز، سمپل یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئرلی ڈیفائن کریں.
ان کے لیے کوئی نہ کوئی میئرنگ کا میکانزم ڈیولپ کریں، اور ایویلویشن کے پروسیس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے آبجیکٹیو تھے کیا آپ نے ان کو اچیو کر لیا ہے. Suppose if you are able to achieve your objectives, that means that your performance is satisfactory, or at least you achieve your desired objectives. Even then in the evaluation process, you can improve by evaluating your performance. You can improve for the next planning. دیکھیں میں نے ایک چیز پلان کی، اس کے بعد میں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد میں نے اس کو ایویلویٹ کیا. ایویلویٹ میں بے شک مجھے اپنے ڈیزائر آبجیکٹیو مل گئے، لیکن ایویلویشن پروسیس میں مجھے کچھ انسائٹس ملیں گی، مجھے کچھ انفارمیشن ملے گی جس کو میں اپنی نیکسٹ پلاننگ میں یا پلان میں اس کو انکارپوریٹ کر کے اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ بھی جو سارا جو ایمفیسائز ہے وہ یہی ہے کہ ایویلویشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی رہی. اگر اس پرفارمنس میں کوئی کمی بیشی ہو، کوئی شارٹ فال رہ گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو یعنی ایویلویشن پروسیس جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں کہ آپ اپنی جو فردر پلاننگ جو ہے اس کو مزید بہتر کریں، اور اس یعنی تھرو آؤٹ پروسیس میں جو آپ سے مسٹیکس ہوئیں، جو بلنڈرز ہوئے، اس میں جو کمی رہ گئی اس کو آپ نیکسٹ یعنی پلان میں اس کو بہتر کر لیں. تو یہاں پر یہ وہی آبجیکٹیوز کی بات ہو رہی ہے. کمپین آبجیکٹیوز اینڈ ایویلویشن ورک ہینڈ ان ہینڈ. ان دی ایبسنس آف سالڈ کمپین آبجیکٹیوز ایویلویشنز بیکمز اے مچ murkier ٹاسک. اب اس نے یہ جو ساری میں نے بھی آپ سے بات کی ہے، اس نے اس کو ایک لائن میں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ میں اس نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اس نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کے آبجیکٹیوز اور ایویلویشن پروسیس جو ہے وہ اکٹھے نہیں چلتے، اگر اس کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلتے، ساتھ لے کر چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹیو ہوں وہ ویل ڈیفائن ہوں، میئریبل ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جب آپ ایویلویشن کا پروسیس سٹارٹ کریں تو آپ اس کو بالکل اسی ہی طرح اس کو سٹارٹ کریں. یعنی کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. اور اس کے بعد اس نے یعنی کہ بڑا کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو دین اٹ بیکم مچ murkier ٹاسک. یعنی کہ پھر وہ جو سی تھوڑی سی وہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی، وہ اس طرح کی کلیئر نہیں ہوگی. آپ کی جو ایویلویشن پروسیس جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا کہ آپ نے جو ایویلویشن کی ہے وہ کیا ایویلویشن کی ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، یا آپ نے اپنی پرفارمنس کو اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ میچ نہیں کیا. تو یہاں پر جو چیز سیکھنے کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جب ایویلویشن پروسیس سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے آبجیکٹیوز کو دیکھیں گے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا تھے، یا آپ نے ان کو اچیو کیا، اگر کیا ہے تو کس لیول پر کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کی کیا ریزنز تھی، وہ کون سے یعنی انوائرمنٹل فیکٹر یا کنسرنز یا ایشوز تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکے. برانڈ کمیونیکیشن امپیکٹ. ڈیڈ اٹ ورک؟ دی کمپین پرپز برانڈ بلڈنگ. اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سپوز جو ہے کمپین کا جو پرپز تھا، آپ نے پوری جو کمپین جو آپ نے ڈیولپ کی تھی اپنی ایڈورٹائزنگ کمپین، اس کا مقصد یہ تھا کہ جی میں نے تو برانڈ بلڈنگ کرنی تھی، تو اس کیس میں جو ہے determining advertising impact on sales can be very difficult because of the impact of other environmental factors. دیکھیں اگر آپ اپنے آپ نے کمپین ڈیولپ کی تھی اور اس کا آپ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ نے برانڈ بلڈنگ کے لیے وہ کمپین رن کی ہے، اور اس کے بعد اب آپ یہ کہیں کہ جی میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ سیلز پہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کام مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو آبجیکٹیو تھا یا آپ کا جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ برانڈ بلڈنگ
کہ آپ نے اپنے برانڈ کو بلڈ کرنا تھا، اس کو انٹروڈیوس کروانا تھا، آپ نے لوگوں کو ایک طرح سے اویئرنیس دینی تھی اپنے برانڈ کے متعلق، یا اپنے جو برانڈ کا جو امیج ہے اس کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو اب وہاں پر یہ ہے کہ یعنی اگلی سلائیڈز میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ نیچرلی اس کا اور سیل کا ایک آپس کا لنک ضرور ہے، لیکن اب اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے جی سیلز ہماری کتنی ہوئی، یا سیلز کو آپ فگر دیکھنا شروع کر دیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، کیونکہ جو سیلز ہے اس پر اور بھی اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جو آپ کی سیلز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ بہت ضروری ہے، جو اس میں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو آپ نے جس پرپس کے تحت آپ نے اپنی کمپین ڈیولپ کی تھی، آپ جب ایویلویشن میں آئیں گے تو آپ اپنے اسی ہی پرپس کو آپ ایویلویٹ کریں گے، اس کے ساتھ بے شک انٹر ریلیٹڈ اگر کوئی اور چیز ہے بھی تو اس کو آپ اس طرح نہیں دیکھیں گے. ریزن یہ ہے کہ بیکاز اس پر اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اثر کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلز آر ناٹ دی اونلی ریزن برانڈ ایڈورٹائز. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جب برانڈ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہو کہ جی ہم نے اپنی سیلز انکریز کرنی ہے. موسٹلی اسپیشلی ان پاکستان ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن جب ہم انٹرنیشنل برانڈ کی بات کریں گے یا ہم بہت ویل اسٹیبلش برانڈ کی بات کریں گے تو وہ جب ایڈورٹائز کرتے ہیں یا جب وہ اپنی کمپین رن کرتے ہیں تو not necessarily the ultimate objective is to increase the sales. It can be. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مقصد ان کا نہیں ہوتا، یہ مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن not necessarily this is the prime or the most important factor to run an advertising campaign. Sometimes آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین ہوتی ہے just for corporate image کے لیے، sometimes آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہوتی ہے وہ برانڈ امیج کے لیے ہوتی ہے. اس طرح آپ کے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ جی جتنی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین ہوتی ہے ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ صرف اور صرف برانڈ کی سیل انکریز کرنا ہے، یہ بات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے. One of the major objectives of advertising is to create higher level of brand awareness among consumers. اب دیکھیں اس نے کلیئر کر دیا کہ موسٹ آف دی ٹائم جب ہم ایڈورٹائزنگ کمپین رن کرتے ہیں ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائر لیول آف برانڈ اویئرنیس کریٹ کریں اپنے کنزیومرز کے دوران. ٹھیک ہے، یہ کنزیومرز جو ہیں وہ ہمارے برانڈ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ برانڈ کیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ اویئرنیس ہوگی تو باقی چیزیں ہوں گی. اب اگر ویسی عام زندگی میں چھوڑ دیں اس کو، مارکیٹنگ کو، ایڈورٹائزنگ کو، برانڈ کو، دیکھیں اگر مجھے کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہوگا، اگر کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوگی تو میں اس سے اگلے لیول پر نہیں جا سکتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کہ اس کو ہی ڈونٹ ہیو دی اویئرنیس کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو سو فرسٹ تھنگ از کہ یو شوڈ ہیو دی اویئرنیس. فرام سیم پوائنٹ آف ویو we also create brand awareness. First we try to explain what is our brand. The reason is because if your consumer don't know the way you are presenting or projecting your brand, maybe he will not be able to buy and he will not go for the next stages. کیونکہ پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار آپ یہ چیز کیوں لے رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، ان کی یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے یہ کیا. اب یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ برانڈ اویئرنیس ہے، جو کہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو نہیں ہے، اس لیے وہ اس برانڈ سے اس طرح کنونس نہیں ہے، اور جو شخص اویئرنیس رکھتا ہے وہ اسی طرح کنونس ہے اور وہ پھر اسی طرح اس برانڈ کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کرے گا.
سو یہاں پر یہ ہے کہ کمپین کا جو پرپز ہے موسٹلی جو ہے وہ یہ ہے ہوتا ہے کہ ہم نے برانڈ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. پھر ہے دی کمپین پرپز ایک اور آپ کا ہو سکتا ہے دیٹ از برانڈ بلڈنگ. دیکھیں پریویس سلائیڈ میں ہم نے بات کی تھی برانڈ اویئرنیس کی, اب ہم بات کر رہے ہیں برانڈ بلڈنگ کی. یہ بھی آپ کا ایک آبجیکٹو ہو سکتا ہے, پرپز ہو سکتا ہے آپ کی کمپین کا. اگر آپ کا پرپز یہ ہے تو پھر مارکیٹرز انٹینڈ دیئر میسیجز ٹو اکمپلش اے ورائٹی آف گولز. دیکھیں اگر آپ نے برانڈ بلڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو کوئی ایک نہیں بلکہ آپ ڈفرنٹ قسم کے میسیجز کریٹ کریں گے, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں برانڈ بلڈنگ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کو یعنی کہ یاد رکھنے کے لیے اس طرح کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایک سنگل مٹیریل یوز نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے مٹیریل یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جس میں برکس آتی ہیں تو برکس کی کوئی ویلیو نہیں جب تک اس کے ساتھ سیمنٹ نہ ہو, سیمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ اس میں ریت نہ ڈالیں, ریت اور سیمنٹ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس میں پانی مکس نہیں کریں. اور اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ ریت بجری اور سیمنٹ بلکہ اس کے پرپورشن میں آپ اس کو مکس کرتے ہیں, اس میں بعض کا تو آپ کنکریٹ بناتے ہیں, بعض کا تو آپ نے پلسٹر کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں جس طرح کے مختلف انگریڈینٹس آپ یوز کر کے ایک بلڈنگس کو بناتے ہیں, اسی طرح اگر آپ نے برانڈ بلڈنگ کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کے ڈفرینٹ میسیجز ہوتے ہیں. برانڈ کمیونیکیشن کین بی ڈیمڈ سکسیسفل وین سیٹ آبجیکٹیوز, ایٹیٹیوڈنل بیہیویئر اور بوتھ ہیو بین میٹ. تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے برانڈ کمیونیکیشن جو ہے اس کو سکسیسفلی آپ نے لانچ کرنا ہے, اور آپ کے وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹیو جو سے ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈنل بھی ہوں, آپ کے بیہیویئرل بھی ہوں, اور بعض اوقات آپ ان دونوں کا کمبینیشن بھی یوز کرتے ہیں. دیکھیں برانڈ بلڈنگ کے لیے آپ کو یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ قسم کی پرفارمنس دینی پڑے گی, اور اس میں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مارکیٹرز انٹینڈ دیئر میسیجز ٹو اکمپلش اے ورائٹی آف گول, کہ آپ کے جو میسیجز جو سے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک سنگل گول کو نہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے بلکہ وہ ڈفرینٹ گول کو, ورائٹی آف گولز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ سنگل فیکٹر پہ کریں گے تو شاید آپ کی برانڈ بلڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو. جب آپ کیا نام ہے ورائٹی آف گولز کے ساتھ اپنے برانڈ کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے برانڈ بلڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ فوٹنگ پر ہوگی. تو یہی چیز اس نے یہاں پر آپ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈنل بھی یوز کرتے ہیں, آپ بیہیویئرل بھی یوز کرتے ہیں, اور بعض اوقات آپ ان دونوں کا کمبینیشن بھی یوز کرتے ہیں. اینڈ دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو اسٹیبلش اسٹرانگ برانڈ بلڈنگ. وائی ایویلویشن میٹرز, ایک اور ہم چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے کہ ایویلویشن جو سی ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. All campaigns require multiple formal evaluation mechanism. دیکھیں جتنی بھی کمپینس ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ایویلویشن کے میکانزم ڈیولپ کریں. اور اس میں ریزن یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کمپین ہے تو ہم اس کی کمپین کی بھی ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں. دیکھیں جیسے بھی ہم نے بات کر رہے ہیں آبجیکٹیوز کی, آپ نے آبجیکٹیو ڈیفائن کیے, پھر اس کے بعد جب آپ نے کمپین ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, میسیج کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ میں اس میں کتنی کریٹیوٹی ہے, پھر آپ نے وہ میسیج کس میڈیا کے تھرو کیا, آپ نے کون سے میڈیا وہیکل یوز کیے, یہ ساری چیزیں آپ کی اسکیجولنگ کی آتی, پھر آپ نے اس کو کس ٹائم پر. تو ایویلویشن میں تو یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو میڈیا سلیکشن کی کیا وہ صحیح تھی, کیا آپ کا میسیج جو سا تھا وہ صحیح تھا, آپ نے جو ٹائمنگ یوز کی وہ ٹائمنگ آپ کی صحیح تھی. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو سی ہیں, اس لیے اس نے کہا کہ آل کمپینز ریکوائر ملٹیپل فارمل ایویلویشن میکانزم. یہ نہیں ہے کہ آپ اینڈ پر کوئی ایک چیز دیکھ کر آپ کہہ دیں کہ جی یہ کمپین سکسیزفل تھی اور یہ کمپین انسکسیزفل تھی. بعض اوقات کمپینز انسکسیزفل ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کمپین کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, اور انسکسیزفل کی ہو سکتا ہے کہ ایک سنگل ریزن ہو لیکن باقی سارے ڈائریکشنز میں آپ کی پرفارمنس بہتر ہو.
اسی طرح ایک سکسیسفل کمپین میں ناٹ نیسیسریلی کہ آپ نے سارے کام بہت اچھے کیے ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بہت ساری مسٹیک ہوئی ہوں، لیکن وہ مسٹیکس آپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ جب آپ ملٹیپل فارمل ایویلویشن میکانزم کو یوز کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ دیٹ از دیز شوڈ بی پلانڈ ان ٹو اینی کمپین۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں آپ نے جب ان کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پراپر پلاننگ کریں۔ اگر آپ نے آبجیکٹیوز کو ایویلویٹ کرنا ہے اس کا اور کرائٹیریا ہے، اگر آپ نے میڈیا کو ایویلویٹ کرنا ہے اس کا اور کرائٹیریا ہے، اگر آپ نے اپنے میسج کو ایویلویٹ کرنا ہے اس کا اور کرائٹیریا ہے۔ سملرلی اگر آپ اپنے میسج میں کریٹیوٹی کو ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اور کرائٹیریا ہے۔ اگر آپ اپنے کسٹمرز کا رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا اور کرائٹیریا ہے۔ اگر آپ اپنی سیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی برانڈ کی اویئرنیس دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی برانڈ بلڈنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان ساروں کے لیے کوئی ایک سنگل ٹول نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ملٹیپل ٹول یوز کرنے پڑیں گے، ملٹیپل ایویلویشن کا میکانزم یوز کرنا پڑے گا، اور if you cannot measure it you cannot manage it۔ اب ہم بات جو کر رہے ہیں کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ why evaluation matters، تو ریزن یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کسی وجہ سے اپنی جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس کو اگر آپ ایویلویٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور یور ایڈورٹائزنگ کمپین۔ اگر آپ کو یعنی کوئی اپنے میکانزم ہی ڈیولپ نہیں کیا، آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو وہی بات ہے نا جیسے کوئی چیزیں جو سی ہیں وہ یعنی بغیر کسی کنٹرول کے ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی پھر یہ ہے کہ آپ کی جو کمپین جو ہے دیٹ از ناٹ مینیجیبل اور دیٹ از ناٹ انڈر دی کنٹرول آف اینی پرسن۔ You are just running and you don't know how to evaluate, how to check and how to develop the control mechanism۔ So یہاں پر بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایویلویشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایویلویشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے اپنی کمپین کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، یعنی کہ جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یا جس کو کوئی مینیج نہیں کر رہا۔ The sheer cost of brand communication demand evaluation in order to judge its effectiveness۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ یہ جو آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین ہوتی تھی اس کو رن کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا کرائٹیریا یا اتنی اس پہ ایمفیسائز نہیں کیا جاتا تھا ایویلویشن پر، لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو سی ہے وہ انڈر دی اسکروٹنی آ رہی ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی دیکھا جائے، چیک کیا جائے، لوپ ہولز کو فائنڈ کیا جائے، امپروومنٹ کی جائے۔ اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ نہیں ممکن ہو سکتی جب تک کہ آپ کوئی نہ کوئی کنٹرول ایویلویشن میکانزم ڈیولپ نہیں کریں گے۔ مارکیٹنگ میں بھی یہی ہے کہ ایک زمانے میں کوئی اتنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، مارکیٹنگ مینیجر جو سے ہیں وہ بجٹس یعنی کہ یوز کرتے تھے، مارکیٹنگ کمپین رن کرتے تھے، اور اس کے بعد کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ جہاں پر ان کی پرفارمنس یا کمپین کی افیکٹونیس کو میئر کیا جائے۔ لیکن اب یہ ساری جو سی ہے یہ ماضی کی بات ہے۔ ابھی یہ ہے کہ کمپنیز آپ کو کبھی بھی ایڈورٹائزنگ بجٹ نہیں دیں گی، کمپنیز آپ کو کبھی بھی گو اہیڈ نہیں دیں گی فار ایڈورٹائزنگ کمپین انٹل اور انلیس اگر آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اس کمپین کے اگینسٹ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور نیچرلی اس اچیو کرنے کو جو چیز آپ مینشن کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے، ہم یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میئریبل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے نمبر آف کسٹمرز بڑھ جائیں گے، ہماری سیلز بڑھ جائے گی۔ کویسچن یہ آتا ہے کہ ہاؤ مینی، ہاؤ مچ۔ اگر ہمارے نمبر آف کسٹمرز بڑھیں گے تو کتنے بڑھیں گے، کوانٹٹی بتائیں، پرسنٹیج بتائیں۔ اگر ہمارا ریونیو بڑھے گا تو وہ کس حساب سے بڑھے گا، اس کی پرسنٹیج بتائیں، اس کو فگرز میں بتائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اب اس کی وجہ سے، اور کیونکہ نیچرلی آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین رن کرتے ہیں تو اس پہ اوپر ایک کاسٹ آ رہی ہوتی ہے،
تو کمپنیز جہاں پر اپنے باقی سارے بجٹس جو ہیں ان کو ایویلویٹ کرتی ہیں، چیک کرتی ہیں، اپنی پرفارمنس کو میئر کرتی ہیں، وہاں پر جب ایڈورٹائزنگ اسپینڈنگ ہوگی، ایڈورٹائزنگ کمپین پہ آپ کے ایکسپینڈیچر آئیں گے، اس کو بھی میئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اتنے ملین یا اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ روپے ہم نے لگایا، اس کے اگینسٹ ہمیں کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں دی شیئر کاسٹ آف برانڈ کمیونیکیشن ڈیمانڈ ایویلویشن ان آرڈر ٹو جج اٹس افیکٹونیس، کیونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے، ایڈورٹائزنگ کمپین کو رن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. چاہے کوئی بھی کمپنی ہے وہ اپنے بجٹ کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ پر اسپینڈ کرتی ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایویلویٹ بھی کریں اور چیک کریں کہ آپ نے جو ایکسپینڈیچر کیے ہیں اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوا اور آپ کا برانڈ جو ہے اس کو اس کا کیا فائدہ ہوا. ہاؤ ایویلویشن فٹس انٹو دی اسٹیجز آف برانڈ کمیونیکیشن ٹیسٹنگ. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو برانڈ کمیونیکیشن کے جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اس میں ایویلویشن جو ہے وہ کہاں کہاں پر اپنا رول پلے کرتی ہے. A complete understanding of the strength of your brand communication is accomplished through testing, monitoring and measurement. وہی بات اس نے یہ کہہ دی ہے کہ آپ کی جو برانڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ یعنی اگر آپ اس کو ویلیویشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ٹیسٹنگ، مانیٹرنگ اینڈ میئرمنٹ ہے. پہلے یعنی کہ آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایک اسمال اسکیل پر، پھر آپ اس کو ڈیورنگ یعنی جب آپ کی وہ کمیونیکیشن میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا تھا اس کی آپ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جس طرح ہم نے اس کو سوچا تھا، پلان کیا تھا، کیا یہ ویسے ہی ڈلیور ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ اس کی افیکٹونیس دیکھتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کے بعد اس کی آپ ایویلویشن شروع کر دیں، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کو ایک اسمال لیول پر آپ پہلے اس کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے، ایک اسمال اسکیل پر کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹس دیکھتے ہیں. اس لیے اس نے ورڈ یوز کیا ٹیسٹنگ. پھر اس نے ورڈ یوز کیا مانیٹرنگ. مانیٹرنگ مینس کہ جب آپ کی وہ کمپین جب آپ کی چل رہی ہو تو یہ نہیں کہ آپ اس ٹائم خاموشی سے بیٹھنے کے جی ابھی تو ہماری کمپین ان پروگرس ہے ہم کیا کریں، بلکہ ایون ایٹ دیٹ اسٹیج ڈیورنگ دی کمپین یو ول مانیٹر. وہاں پہ بھی آپ کا سرٹن چیکس ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کمپین جو ہے کیا وہ ویسے ہی چل رہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کو پلان کیا تھا. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ابھی تو ایگزیکیوشن کی فیزز میں، ابھی تو ہم آپریشنل فیز میں ہیں، ابھی تو ہوا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ابھی اس اسٹیج پہ ہم اس کو کیا کریں. نو، ایون ایٹ دی مانیٹرنگ اسٹیج یو ہیو ٹو ایویلویٹ دی پرفارمنس آف یور رننگ کمپین. اور فائنلی جب آپ کی وہ ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کمپین، تو اس میں تو آپ نے اس کی میجرمنٹ کرنی ہی کرنی ہے، آپ نے اس کی پرفارمنس ایویلویشن کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمپین جو ہے وہ کتنی افیکٹو تھی یا نہیں. The results of preliminary testing should be available before large sums of money are invested in finished work or media buys. اب دیکھیں یہاں پر اس نے وہی جو ہے آپ کی ٹیسٹنگ جو ہے اس کا اس نے بتایا کہ کیوں ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس کی ٹیسٹنگ کریں. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے اور آپ نے کوئی بھی کمپین جو ہے اس کو رن کر دیں، تو دیکھیں جب آپ کو اپنی مین کمپین فل فلیج کمپین رن کرتے ہیں تو اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو اچھے خاصے ریسورسز یوز کرنے پڑتے ہیں. اگر اس اسٹیج پہ کوئی پرابلم آ جائے تو وہ آپ کا جو لاسز ہے، جو آپ کے کیا نام ہے کاسٹ جو سی ہے، کاسٹ آف یعنی کہ فیلئر کہہ لیں یا کاسٹ آف پرابلم جو سی ہے وہ بہت ہائی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی مین کمپین رن کرنے سے پہلے آپ اس کی ٹیسٹنگ کریں. ٹیسٹنگ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر کہیں پر کوئی لوپ ہول ہے یا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ اس کو ود منیمم ریسورسز ود لوئسٹ کاسٹ آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے اپنی وداؤٹ ٹیسٹنگ کمپین کو رن کر دیا تو اس کی جو ڈیمیجز ہیں، اس کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اور آپ کا جو فیلئر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بہت یعنی کہ نقصان کا باعث بنے. اس لیے آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیفور رننگ یور فل فلیج کمپین یو شوڈ رن a testing, and on the basis of testing you can plan a full-fledged advertising campaign. How do we find out whether brand communication was effective? اب ہم آہستہ آہستہ اس چیز پر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ جا کے ہم چیک کرنا شروع کریں گے کہ جی ہماری جو کمپین جو سی ہے وہ افیکٹو تھی یا نہیں تھی، ہمارے پاس وہ کون سی یارڈ سٹک ہے، ہم کیسے میجر کریں گے. اب وہ ساری چیزیں جو سی ہم نیکسٹ سلائیڈز میں ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ بھی اس نے یہ کہا کہ ہاؤ ڈو وی نو ویدر دی میسیجنگ ورکڈ، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارا میسیج جو تھا وہ اس نے کام کیا ہے، وہ افیکٹو تھا. تو ہم یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہم کس میں چیک کریں گے؟ ایویلویٹنگ دی IMC میسیج. کوسچن اباؤٹ امپیکٹ آر کریٹیکل اینڈ مسٹ بی ایڈریسڈ. اب اس نے ایک اور بات کہی ہے کہ جتنے بھی ہے امپیکٹ سے ریلیٹڈ کوسچن جو ہیں یہ بڑے کریٹیکل بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں. یہ بھی آپ ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نظر انداز کریں گے تو پھر اگین آپ ایک مسٹیک یعنی کہ کمٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کیا نام ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی آسان ٹاسک نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایویلویٹنگ IMC میسیج brand messaging impact is measured in terms of communication effects. The mental responses to a message that serve as surrogate measures for sales impact. اب دیکھیں اس نے یہاں پر آ کے وہ جو ایک لنک ہے وہ اس نے ڈیولپ کر دیا. بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں evaluating the IMC message, integrated marketing communication message. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بھی برانڈ میسیج ہے اس کو میئر کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کا ایفیکٹ کیا ہوا. آپ نے ایک میسیج مارکیٹ میں دیا، اس میسیج کا کیا ایفیکٹ ڈیولپ ہوا، کیا رسپانس آیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دی مینٹل رسپانس ٹو میسیج دیٹ سرو ایز سروگیٹ میجرز فار سیلز امپیکٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مرضی آپ نے میسیج دیا، اگر آپ کا میسیج جو ہے وہ ویل کنسیو ہوا ہے، یعنی the message that you are communicating with your customers and customers are able to understand your message, then they will respond. And when they will respond, naturally one of the factor is that ultimately your sale will increase. دیکھیں نا، میں نے بے شک برانڈ اویئرنیس تھی، جب اویئرنیس آئے گی تو کیا ہوگا؟ پیپل ول گو فار دا برانڈ، دے ول ٹرائی، دے ول بائی. تو جب وہ بائی کریں گے تو کیا ہوگا کہ میری جو سیلز ہے وہ میری انکریز ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہ بات جو ہم نے کی تھی کہ ساری جو ایڈورٹائزنگ کمپین جو سی ہیں وہ ناٹ نیسیسری سیلز کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین آپ کرتے ہیں، بے شک وہ آپ کی کارپوریٹ ہو، بے شک آپ کی امیج بلڈنگ کے لیے ہو، بے شک آپ کی اویئرنیس کے لیے ہو، بے شک وہ آپ کی برانڈ بلڈنگ کے لیے ہو، یعنی جو مرضی آپ کا آبجیکٹو ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے سیلز کو جو ہے وہ سپورٹ ضرور کرتی ہے. لیکن یہاں پر اب جو ایک ہے کہ پھر فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں کچھ کمپینز آپ کی ہوتی ہیں پیورلی ٹو انکریز اور بوسٹ دا سیل. اب اس میں کیا آپ کا پورا جو ایمفیسائز ہوتا ہے، آپ کی پوری جو کمپین وہ بیس کر رہی ہوتی ہے، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہے. تو پھر آپ اس کو، جب آپ کا یہی آبجیکٹیو ہے تو پھر آپ کو اس کو ایویلویٹ بھی ویسے ہی کریں گے. لیکن یہاں پر آپ کی افیکٹو میسیجنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ کا جو مرضی میسیج ہو، لیکن اس کا جو پازیٹیو جو رسپانس آنا چاہیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی جو سیلز ہے اس میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آنی چاہیے. These can include brand awareness, knowledge of what a brand offers, liking of a brand, intent to purchase a brand. اب دیکھیں وہی باتیں جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کی تھی، اب اس نے انلسٹ کر دی ہیں
کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے آئی ایم سی میسج کریٹ کیا اور وہ آپ کا جو آئی ایم سی میسج ہے وہ آپ کی سیلز کو امپیکٹ کرے گا، تو اس نے کہا کہ کیسے، وہی کہ آپ کی برانڈ اویئرنیس آئے گی. برانڈ اویئرنیس کے بعد کیا ہے کہ نالج آف واٹ اے برانڈ آفرز. جب آپ کو اویئرنیس آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی برانڈ جو ہے یہ کیا ہے، کیا آفر کرتا ہے، اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے، اس کی اسٹرانگ سائڈس کیا ہیں. اس کو اگر میں اس آپشن پہ جاتا ہوں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو what will happen کہ نیچرلی I will prefer that brand, I will like that brand. اور جب میں اس کو پسند کروں گا، میں اس کو لائک کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کو یوز کروں، تو نیچرلی انٹینٹ ٹو پرچیز اے برانڈ، دین آئی ول ٹرائی دیٹ برانڈ، اس کو میں بائی کروں گا. تو یہاں پر یہ جو برانڈ میسیجنگ امپیکٹ کی اس نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کی الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ہیلپ کرتا ہے. کہاں پر کہ آپ کی جو سیلز ایجنسی ہے اس کو انکریز کرنے میں. Experts in message evaluation. Many research companies specialize in measuring the various dimensions of effectiveness. اب وہی بات ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے، میسج کی افیکٹونیس دیکھنی ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن اسی میں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے میسج کو، اس کی افیکٹونیس اس کو ایویلویٹ کر سکے. The most successful have conducted so many tests that they have developed norms for common product and service categories. اور اس کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ یعنی کہ پروسیجرز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، کچھ نارمز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں، اور ان کی بیسس پر وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میسیج ہے یہ کتنا اسٹرانگ ہے، افیکٹو ہے. اور اسی طرح نارمز allow planners to determine whether a message has performed above or below the category average in terms of moving the needle. تو اب وہی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ انڈسٹریز ہیں، انہوں نے کچھ ان کی ایکسپرٹیز ہے، یہ جو کمپنیز جو سی ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ نارمز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ یعنی کہ یارڈ سٹکس ہیں جس کی بیسس پہ یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ جو میسیج جو ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میسیج یہ کتنا افیکٹو ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو سی میسیج ویلیویشن ٹیکنیکس، اس میں یہ ہے کہ آپ کی ٹریکنگ سٹڈیز ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو میسیج جو ہے وہ کتنا افیکٹو تھا یا نہیں تھا، اس کے لیے ہم کون سی ٹیکنیکس یوز کریں گے. اب آپ کی جو ٹریکنگ سٹڈیز ہوتی ہیں، ٹریکنگ سٹڈیز میں ہم کیا کہتے ہیں، کنڈکٹڈ فرام دا ٹائم اے کمپین از لانچ انٹل آفٹر اٹ ہیز کنکلوڈیڈ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹریک کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی میسیج کمیونیکیٹ کیا اور جب میسیج کمپلیٹ ہوا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا. آپ ٹریک کرتے ہیں، آپ اپنے کنزیومر کو دیکھتے ہیں، اس کا جو بائنگ پیٹرن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی کمپین نہیں تھی تب اس کا بائنگ پیٹرن کیا تھا. آپ نے کمپین ڈیولپ کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ کی کمپین کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد اس پہ کیا امپیکٹ آیا. پھر اسی طرح involves the collection of information from random samples of consumer who live in markets where they were exposed to a campaign. آپ کیا کرتے ہیں کہ جس ایریاز میں، جس جگہ پر آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین چل رہی ہوتی ہے اس مارکیٹ میں سے آپ کچھ رینڈم سیمپلز لیتے ہیں اور ان سیمپل سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کمپین سے پہلے ان کے رسپانسز کیا آتے ہیں اور کمپین کے بعد. سپوز آپ نے ایڈورٹائزنگ کمپین رن کی اور اس کا آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ٹو کریٹ برانڈ اویئرنیس. تو آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برانڈ اویئرنیس کا کیا لیول تھا. سپوز آپ نے رینڈملی کو 10 لوگوں سے پوچھا اور آپ کو پتا چلا کہ جی 10 میں سے صرف ایک شخص جو ہے اس کو اویئرنیس ہے برانڈ کی، تو باقی 9 جو ہیں وہ کہتے ہیں جی سوری وی ڈونٹ نو، وی ہیو دا لیسٹ آئیڈیا. اور جب آپ کی کمپین چلی تو پتہ چلا کہ جی وہ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. پھر آپ نے 10 لوگوں کو کیا، پتہ چلا کہ 2-3 لوگ اب جو ہے اس کو آپ کے برانڈ کو سمجھتے ہیں. اور جب آپ نے کمپین کو اینڈ کیا اس کے بعد جب آپ یہی ڈرل دوبارہ کریں اور پتہ چلے کہ جی اب آپ کے تقریباً 10 میں سے 7-8 لوگوں نے کہا کہ جی یس وی ہیو دا آئیڈیا what is this brand and we know what are the plus point of that particular brand. So that means that your campaign is effective. Before running the campaign only 1% of the people know
During the campaign, this increased to, let's say, 30, 40. And when you finish the campaign, there are 70 or 80% people who have the awareness about your brand. So these are the tracking studies. Similarly, we have one more, that is scanner analysis. ایک اور یہ ہے کہ آپ جو سکینرز ہوتے ہیں, اب آپ کو معلوم ہے ایون اب ہمارے پاکستان میں آپ اچھے یعنی کہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں, اگر آپ ان میں چلے جائیں تو وہاں پر ڈفرینٹ سکینرز ہوتے ہیں. وہ پروڈکٹس کو بھی بار کوڈ کو سکین کر رہے ہوتے ہیں, اور انوینٹری یہ وہ سارا پیچھے پورا میکانزم ہوتا ہے, اور ساتھ ہی وہ کنزیومر کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سپوز آپ کی جب کمپین چلی تو آپ کی برانڈ پر اس کا کیا ایفیکٹ آیا. اب یہ دیکھیں یہاں پر many retail outlets use scanners to tally purchases and collect consumer buying information. اسکینرس کے تھرو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کے دن میں کتنے آئٹمس بکے, مہینے میں آپ نے کتنے آئٹمس بیچے ہیں, تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے. پھر اس کے علاوہ اسکینر ریسرچ از آلسو یوزڈ ٹو سی what type of sales spikes are created when certain ads and promotions are used in a given market. دیکھیں اسکینر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سپوز آپ کی جب کمپین نہیں تھی تو ایک مہینے میں ایک پرٹیکولر سٹور پر لیٹس سے کہ جی آپ کے 1000 جو ہے وہ آئٹمس بک رہے تھے, لیکن جب آپ نے وہ ایڈورٹائزنگ کمپین رن کی, آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کی, پتہ چلا ہے کہ اسی مارکیٹ میں اسی سٹور میں اب آپ کی جو سیل جو سی ہے جو کہ ایک مہینے میں 1000 آئٹم تھے, اب وہ انکریز ہو کر وہ 5000 آئٹمس پر منتھ پر پہنچ گئی ہے. تو دیٹ مینس کہ یور کمپین از افیکٹو, اینڈ before running the campaign you are able to sell only 1000 item in a month, and after the campaign you are able to sell 5000 items in the same market in the same store. So this is the effectiveness of your message, or this is another criteria of evaluating the performance of your integrated marketing communication message. میسج ایویلویشن ٹیکنیکس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ یوزنگ سنگل سورس ریسرچ ایڈورٹائزنگ اینڈ برانڈ پرچیز ڈیٹا کمز فرام دی سیم ہاؤس ہولڈ لائکنگ ایڈورٹائزنگ ٹو سیلز. ایک اور اس نے ٹرمینالوجی یوز کی ہے کہ دیٹ از یوزنگ سنگل سورس ریسرچ. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو اپنا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کی آپ یعنی پرچیزنگ ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ جی سنگل سورس, کہ وہی لوگ جو کہ آپ کے ایڈورٹائزنگ کمپین کو دیکھ رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, انہی لوگوں سے اب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو بائنگ پیٹرن ہے یا ان کی جو پرچیزنگ ہیبٹس جو سی ہیں اس میں کیا چینج آئی. تو وہاں سے یہ ہے کہ آپ کو بہت ایک اچھا یعنی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے میسج کمیونیکیٹ کیا, اب اس کے کیا چینج اس میں آئے, اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں سنگل سورس ریسرچ. دی ریزلٹ از سنگل سورس ڈیٹا بیکاز برانڈ کمیونیکیشن ایکسپوجر اینڈ برانڈ پرچیزنگ ڈیٹا کمز فرام دی سیم ہاؤس ہولڈ سورس. کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جی آپ نے میسج بھی ایک فیملی کو یا ایک ہاؤس ہولڈ کو دیا اور پھر آپ نے ڈیٹا بھی اسی کا لیا. تو یہ دس از ون آف دی موسٹ افیکٹو وے ٹو ایویلویٹ. دا ریزن از بیکاز یو آر having a very good idea. Your message is exposed to that particular household, and now you are getting the data, purchasing data of also the same household. So it will be very clear کہ اس گھر پر یا اس گھر کے جو رہنے والے ہیں اس پر آپ کے ایڈورٹائزنگ کمپین کا کیا اثر ہوا, کیا ان کے کوئی بیہیویئر میں کوئی ایٹیچیوڈ میں چینج آئی, کیا ان کا جو ٹرینڈ ہے ٹوورڈز یور پرٹیکولر برانڈ وہ چینج ہوا, کیا آپ کی جو ہے یوزیج ہے ان کا جو پرچیزنگ پیٹرن ہے وہ کوئی انکریز ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گی کس میں ایویلویٹ کرنے میں, کس چیز کو کہ آپ کا ایڈورٹائزنگ میسیج جو ہے آپ کی جو کمپین جو سی ہے وہ کتنی افیکٹو ہے.
اس کے علاوہ بعض اوقات ہم میسج ویلیویشن ٹیکنیکس میں ہم میموری ٹیسٹ بھی یوز کرتے ہیں. میموری ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے, ان ریکگنیشن ٹیسٹ پیپل آر آسکڈ ویدر دے ریممبر ہیونگ سین اے میسج بیفور. دیکھیں میموری ٹیسٹ میں ہم نارملی دو طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ریکگنیشن ٹیسٹ, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے یعنی کہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو میسج ہے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے, یعنی کہ ان کے سامنے وہی میسج یا وہی آپ کا جو ایڈ ہے وہ ان کے سامنے دوبارہ پلے کیا جاتا ہے, ان کو دکھایا جاتا ہے, ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے. تو اگر وہ کہیں گے جی یس وی آلریڈی فیملیئر ود دس ایڈورٹائزمنٹ اینڈ وی نو دس میسج, دیٹ مینس کہ دے آر ایبل ٹو ریکگنائز یور برانڈ میسج. تو یہ آپ کا ایک ہے ریکگنیشن ٹیسٹ. اسی طرح میموری ٹیسٹ میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکال ٹیسٹ. In the recall test, respondents who have seen a message are asked to report what they remember from the ad about the brand. اب دیکھیں پہلے میں تو ہم صرف ریکگنائز کر رہے تھے کہ ان کو وہ اس کو یعنی کہ ان کو یاد بھی آتا ہے کہ نہیں. اب ریکال میں جو سے ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں اس ایڈ سے کیا یاد آتا ہے, آپ کو کیا میسج ملتا ہے. تو یہ یعنی کہ دو طرح کے آپ کے میموری ٹیسٹ ہیں. اس کی بیسس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس نے کتنی برانڈ اویئرنیس کریٹ کی ہے, وہ کتنا افیکٹو تھا, کیا لوگ اس کو ریکال کر پا رہے ہیں, لوگ اس کو ریکگنائز کر پا رہے ہیں. کیونکہ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر لوگ آپ کے برانڈ میسج کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے, if they are unable to recall your advertising message, then it's useless. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایڈورٹائزنگ میسج نے, آپ کے ایڈورٹائزنگ کمپین نے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا. لوگ تو اس کو یعنی کہ ان کو یاد بھی نہیں ہے, ان کی میموری میں بھی نہیں ہے. تو پھر جب ان کی میموری میں نہیں ہوگا تو وہ آگے جا کے اپنے بائنگ ڈیسیجن میں وہاں پر ان کو برانڈ کہاں پر یاد آئے گا. ایک چیز جو ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے تو میں اس کو کیسے, ہاں جب کوئی چیز میرے مائنڈ میں ہوگی, جب میں شاپ میں جاؤں گا مجھے کلک کرے گی, مجھے وہ سارا میسج ریکال ہوگا, مجھے وہ ایڈورٹائزمنٹ یاد آئے گی, مجھے پتہ چلے گا کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے اس میں کیا خاص بات ہے. پھر میں کہوں گا اوہو مجھے تو یہی چاہیے تھی, مجھے ایک دم ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. اگر ایسی بات ہے تو یہ آپ کی آئے گی میموری ٹیسٹ میں. اور میموری ٹیسٹ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکگنیشن ٹیسٹ, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ریکال ٹیسٹ. پھر اس کے علاوہ انکوائری ٹیسٹ ہوتے ہیں. These measures the number of responses to an advertisement or other form of brand communication. اب دیکھیں انکوائری ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا جو ہے کہ آپ نے ایک ایڈ رن کیا تو اس کے اگینسٹ رسپانسز کتنے آئے, کتنی انکوائریز جنریٹ ہوئی. آپ نے اخبار میں اشتہار دیا, آپ نے ٹول فری نمبر دیا, آپ کو ٹول فری نمبر پہ کتنی کالز آئیں. آپ نے ای میل ایڈریس دیا, کتنے لوگوں نے آپ کو ای میل کی. آپ نے کوئی فون نمبر دیا, کتنے لوگوں نے فون کر کے آپ سے انکوائریز لیں, کو مزید انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آتی ہیں انکوائری ٹیسٹ میں. نیچرلی جتنی زیادہ انکوائریز آئیں گی اتنی ہی آپ کی ایڈورٹائزنگ میسج جو ہے وہ افیکٹو ہے. اگر آپ کو کم کالز آ رہی ہیں, کم رسپانس آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ. وہی اس نے کہا کہ ایگزامپلس میں کیا ہے, کالز ٹو اے ٹول فری نمبر, آپ نے 0800 کا نمبر دیا تھا تو اس پہ کتنی کالز آئی, کتنے لوگوں نے کال کر کے پوچھا کہ جی ہم آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ کہاں پر اویلیبل ہے, اس کی پرائس کیا ہے, آپ کی آفر کب تک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, کیا لوگوں نے کال کر کے پوچھا, اگر پوچھا تو وہ کتنے لوگ تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر رسپانس زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگ کال کریں گے, اگر رسپانس کم ہے تو کم لوگ کال کریں گے. اینڈ ای میل اور ویب سائٹ وزٹ, اسی طرح اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ دی تھی یا اپنے ای میل ایڈریس دیا تھا تو کتنے لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا, کتنے لوگوں نے آپ کو ای میل سینڈ کی. اس کی فگر سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کوپن ریٹرن, اگر آپ نے کوئی کوپن پلیس کیا تھا کسی نیوز پیپر میں, میگزین میں, یا کسی بھی طریقے سے آپ نے کوئی کوپن یعنی سیلز پروموشن ٹیکنیک یوز کی ہے, تو کتنے کوپن لوگوں نے آپ کو فل کر کے بھیجے.
اسی طرح ایک اور چیز ہے دیٹ از اے وزٹ ٹو اے ڈیلر. کتنے لوگوں نے ایک ڈیلر کو وزٹ کیا؟ جیسے اسپیشلی آٹو انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ دے کم اینڈ وزٹ دی نیئرسٹ ڈیلر. تو کیا وہ آپ کا جو ڈیلر ہے اس کے وہاں پر نمبر آف وزٹس جو ہیں کسٹمرز کے کیا وہ انکریز ہوئے؟ اگر تو نمبر آف وزٹس جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں تو اٹس اے گڈ سائن. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نمبر آف وزٹس جو ہیں انکریز نہیں ہوئے تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو میسیج جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. اینڈ انٹری ان اے کانٹیسٹ, اگر آپ نے کوئی کانٹیسٹ یا سویپ اسٹیکس آپ نے ارینج کیا تھا تو کیا اس میں لوگوں نے انٹریز بھیجی؟ اگر بھیجی تو وہ انٹریز کتنی آئی ہیں, کیسا رسپانس ہے؟ یہ سارا انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کے میسیج کی افیکٹونیس کو اگر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. اور کال ٹو اے سیلس پرسن, وہی بات کہ اگر آپ نے کوئی سیلس پرسن کا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا تو اس کو کتنی انکوائریز آئیں, کتنی کالز آئیں, کتنے لوگوں نے پوچھا. جتنے زیادہ لوگ پوچھیں گے اتنا ہی آپ کا میسیج جو ہے وہ افیکٹو ہے. اب ہم یہاں پر ایک اور ڈسکشن کریں گے کہ جہاں پر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں, ہم نے پورا ایک لیکچر ہمارا تھا جس میں ہم نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو ابھی ہم اس میں سے کچھ ٹولز کو ون بائی ون کر کے دیکھ لیں گے اور ہم اس کو لنک کریں گے کہ سپوز اگر آپ یہ ٹولز یوز کر رہے تھے تو اس کی آپ ایویلویشن کیسے کریں گے. تو ایویلویٹنگ دی پرفارمنس آف ویریس انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز. IMC synergy exists when all campaigns component work together to create a solid and understandable brand meanings. آپ کو معلوم ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں ان کو کمبائن کریں اور آپ ایک سینرجی کریٹ کریں. سینرجی مینز یہ ہے کہ اگر آپ ان کو الگ الگ یوز کریں ان کا جو امپیکٹ بنتا ہے, تو جب آپ ان کو کمبائن میں یوز کریں تو وہ امپیکٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے جو کہ ان کے انڈیویجول امپیکٹ ہے. سینرجی میں صرف آپ کے جو انڈیویجول امپیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کمبائن کر کے نہیں کہہ سکتے, بلکہ سینرجی جو سی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو میسیج تھا وہ کتنا افیکٹو رہا. The overarching campaign's impact is strongest when the right mix of integrated marketing communication tool is used. یہ ہم نے اس پہ بہت سارے ڈسکشن کیا ہے کہ اگر آپ کا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز کا جو کمبینیشن ہے, آپ کا جو ایک کمیونیکیشن مکس جو ہے اگر وہ آپ کا یعنی کہ صحیح ہے, بیلنس ہے, تو آپ کا رسپانس اچھا آئے گا. اگر کہیں پر وہ آپ نے اس کو مس میچ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا اتنا رسپانس اچھا نہیں آئے گا. Before overarching campaign synergy is measured, evaluation usually is conducted on a tool by tool basis. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز جو سے ہیں آپ ان کو ہم الگ سے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا جوائنٹ افیکٹ بھی دیکھتے ہیں. پہلے آپ اس کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اس کا کیا آیا, یہ کام کیا اس کا کیا آیا. پھر اس کا آپ کمبینیشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو ایک کمبائنس میں یوز کیا تو پھر اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ کس قسم کا رہا. سب سے پہلے ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول میں ایڈورٹائزنگ کو ڈسکس کریں گے. ایڈورٹائزنگ کین اکمپلش آبجیکٹیوز انکلوڈنگ انکریز برانڈ اویئرنیس, امپروو برانڈ امیج. دیکھیں ایڈورٹائزنگ کا آپ کو آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ سپوز اگر آپ برانڈ اویئرنیس کے لیے کام کر رہے تھے, اپنے برانڈ امیج کے لیے کام کر رہے تھے, تو پھر آپ اس قسم کے جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایویلویٹ کریں گے. The tracking study is the most common post testing evaluating technique used to evaluate advertising. اب اس نے کہا کہ اگر آپ نے ایڈورٹائزنگ کو ایویلویٹ کرنا ہے, اس کو میجر کرنا ہے, تو اس کے لیے اس نے کہا کہ سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے دیٹ از ٹریکنگ. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ اپنے کنزیومر کو ٹریک کرتے ہیں کہ کمپین سے پہلے, ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے اس کا کیا بیہیویئر تھا, اس کا کیا یعنی کہ رسپانس تھا ٹوورڈز یور برانڈ, اور جب آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین چلی اور اس کے بعد. اس لیے اس نے کہا ہے کہ جی پوسٹ پرچیز جو پوسٹ ایڈورٹائزنگ کمپین جو ہے اس کے کس قسم کا اس میں چینج آیا. اس کے لیے ہم ایڈورٹائزنگ ایویلویشن کے لیے ہم کون سی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں, دیٹ از ٹریکنگ اسٹڈی. پبلک ریلیشنز ایک اور انڈیکیٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز ہے.
Evaluation should be based on measurable objectives set at the beginning of campaign planning. اب اس میں یہاں پہ اس نے کیا کہا ہے کہ جب آپ پبلک ریلیشنس کو یوز کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی سے میجریبل آپ کوئی نہ کوئی ڈیفائن کریں کہ آپ کس بیسس پر اپنے آبجیکٹیوز کو آپ میجر کریں گے. اس کے لیے پھر اس نے ایک اور بات کی ہے کہ پریکٹیشنرز ٹپیکلی ٹریک دی امپیکٹ آف اے پبلک ریلیشنز کمپین ان ٹرمز آف سکسیسفل آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم. دیکھیں اگر آپ کی جو آپ نے کوئی بھی پبلک ریلیشنز ایکٹیویٹی کی, اگر آپ کے جو آؤٹ کمز ہیں یا آؤٹ پٹ جو سی ہے وہ آپ کی فیور میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پبلک ریلیشنز کا جو کام ہے وہ صحیح رہا. لیکن اگر کسی وجہ سے جو آپ کی آؤٹ پٹ اور آپ کی جو آؤٹ کم ہے that is not as per your expectations, that means کہ your public relations is unable to do a good job. تو یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز میں آپ پہلے ہی سے اپنے آبجیکٹیو میں میجریبل چیز ڈالیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بھی آپ کی ٹاسک کی تھی یا آؤٹ کم جو سے ہیں وہ آپ کو اس کے مطابق ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہیں پر اس پبلک ریلیشن ٹول میں کہیں پر کوئی کمی رہ گئی. کنزیومر ٹریڈ اینڈ پوائنٹ آف پرچیز پروموشنز, یہ ہم نے پڑھا تھا سیلز پروموشنز میں. سیلز پروموشن مینیجرز نیڈ ٹو ایویلویٹ دی امپیکٹ آف کنزیومر ریٹیلر اینڈ ادر پروموشنز. کہ آپ نے کوئی بھی سیلز پروموشن کی, آپ نے کہا کہ جی 5% ایکسٹرا, ₹5 آف, بائی 1 گیٹ 1 فری, 50% ڈسکاؤنٹ, اور بائی دس اینڈ گیٹ دس, اور آپ کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی آفر دے رہے ہیں. اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہونا کیا چاہیے. آپ پے آؤٹ انالیسس کمپیئر دی کاسٹ آف اے پروموشن ٹو دی فور کاسٹڈ سیلز جنریٹڈ بائی دی پروموشن. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی, آپ نے سیلز پروموشنز کی, آپ نے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا, ان کو بہت سارے ایڈوانٹیجز دیے, ان کو بینیفٹس دیے, تو کیا آپ کی سیلز جو سی اس سے انکریز ہوئی. آپ کا جو کاسٹ جو سی تھی سیلز پروموشن کی اور آپ کا جو ریونیو تھا کیا اس سے بڑھا. اگر تو آپ کا ریونیو جو ہے وہ آپ کا انکریز ہوا, اگر آپ کی سیلز جو سی ہے وہ انکریز ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول ایز اے سیلز پروموشن ہے وہ سکسیزفل ہے. لیکن اگر آپ کی سیلز نہیں بڑھی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی سیلز پروموشن ایکٹیویٹی کی ہے اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور اس سے کوئی وہ موٹیویٹ نہیں ہوئے, انہوں نے آپ کی پروڈکٹ کو بائی نہیں کیا. A break-even analysis determines the point at which the total cost of a promotion exceeds the total revenue generated. اب اس نے وہی بات کی ہے کہ جی آپ کو بریک ایون کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو آپ کے جو انکم ہے آپ کے ایکسپینڈیچرز کے برابر آ جائے یا اس سے اوپر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں بریک ایون. وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل کاسٹ آف اے پروموشن ایکسیڈز دی ٹوٹل ریونیو جنریٹڈ. تو یہی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کا جو ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ اگر آپ کا بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, لیکن پتہ چلے کہ یہ آپ کی جو کاسٹ جو سی تھی وہ زیادہ تھی, ریونیو جو اکٹھا ہوا وہ کم ہے. دیٹ مینس کہ یور پرفارمنس از ناٹ ایز گڈ ایز یو وانٹ ٹو ڈو. Consumer trade and point of purchase promotion, there is one thing more, and that is direct marketing mechanism are the easiest integrated marketing communication tools to evaluate in terms of message efficiency and in terms of return on marketing investment. دیکھیں یہ جو ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے سب سے آسان ہے, یعنی کہ ایویلویشن پوائنٹ آف ویو سے. ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. سب سے ایزی اور میجریبل یعنی کہ ٹیکنیک ہے, کیونکہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ انٹرسٹڈ ہے, ہی وانٹ ٹو بائی, یس اور نو. تو یہاں پہ بھی اس نے وہی بات کہی ہے کہ دی پرائمری آبجیکٹو آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن از ٹو ڈرائیو ٹرانزیکشنز اور جنریٹ سم ادر ٹائپ آف امیڈیٹ بیہیویئرل رسپانس سچ ایز اے ڈونیشن اور وزٹ ٹو اے ڈیلر. دیکھیں جب آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یوز کرتے ہیں تو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی کوئی رسپانس جنریٹ کرنا ہے. اگر تو آپ کا وہ رسپانس جنریٹ ہو جاتا ہے, سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو خریدیں, اگر اس نے خرید لیا ہے گڈ انف. آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ کہیں پر آپ کے ڈیلر کو وزٹ کرے, اس نے وہ وزٹ کر لیا, اچھی بات ہے. آپ کو بیہیویئرل چینج اس میں لانا چاہتے تھے, اگر آپ وہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو دیٹ مینس کہ یور message is well received and
you are able to achieve your objective. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, بیکاز اٹ از ناٹ برنگنگ دی ڈیزائر ریزلٹس. Evaluation of digital integrated marketing communication components. Performance indicator include page views. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل بیس جو ہے آپ کا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپوننٹس, آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کی تو اب اس کا کیا رزلٹ آنا چاہیے. تو اب اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے میجر ہوگی, کہ آپ کے پیج ویوز, کیا آپ کے جو پیج ویوز کی جو نمبر آف ہے ویورشپ جو ہے وہ انکریز ہوئی. سملرلی ایک اور چیز ہے کلک تھرو ریٹس, کہ کیا آپ کے ویب سائٹ پر جو کلکس جو سے تھے وہ انکریز ہوئے, یا آپ نے اگر کہیں پر کوئی بینرز پلیس کیے ہوئے تھے تو کیا وہاں پر نمبر آف کلکس میں اضافہ ہوا. اگر ایسا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, اگر سپوز ایسا نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو میسیج ہے وہ ویل ریسیو نہیں ہوا. اسی طرح ایک اور کرائٹیریا کہ کاسٹ پر لیڈ جو ہے وہ آپ کی کیا ہے, کہ آپ نے کتنے لوگوں نے آپ کا وہ میسیج کو ہے اس میں سے کتنے لوگوں نے آگے جا کے چیز کو پرچیز کیا. ٹھیک ہے, تو کاسٹ پر لیڈ جو ہے وہ آپ کی کتنی ہے, کنورژن ریٹ, کہ کتنے لوگوں کو آپ نے کال کیا اور کتنے لوگوں نے جو ہے اس چیز کو خریدا, تو آپ کا کنورژن ریٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں فرام ڈیجیٹل انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپوننٹس پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایویلویٹنگ دی پرفارمنس آف میڈیا ویکل. ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا ویکل سے کیا مراد ہے. میڈیا ویکل سے وہ ہے کہ جن میں ہم اپنے ایڈ کو پلیس کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ہیز لٹل چانس ٹو بی افیکٹو اف نو ون سیز اٹ. اب اس نے کہا ہے کہ جی اگر کہ کوئی ایڈورٹائزنگ کو دیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہونا ہے. اور یہ وہ بات کر رہا ہے کس پوائنٹ آف ویو سے, فرام دا میڈیا پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر آپ کسی ایسے میڈیا میں اپنا ایڈ پلیس کر دیتے ہیں کہ جس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. جیسے کہ بعض مینیجرز یہ غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا بہت سستا ہے. وہی سستا تو ہے, لیکن اس میڈیا کو کتنے لوگ, اس کی ویورشپ کیا ہے. جیسے سپوز ایک آپ لیڈنگ نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں, اس کی کاسٹ جو سی ہے وہ 100,000 روپیز ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے ہی ان نون اخبار میں ایڈ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چند ہزار کا ایڈ لگ جائے, لیکن وہ ایڈ جو ہے وہ کون دیکھے گا, اس اخبار کی ویورشپ کدھر, اس اخبار کو کون پڑھتا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کی میڈیا کویسچنز میں ڈیڈ دی پلان ایکچولی اچیو ریچ اینڈ فریکوینسی آبجیکٹیو. تو جب آپ میڈیا سلیکٹ کریں تو آپ نے اس میں سے دو چیزیں دیکھنی ہیں جو کہ ہم نے اپنے ایڈورٹائزنگ سیکشن میں کور کی تھی, اینڈ دیز آر دا ریچ, کہ ہاؤ مینی پیپل آر ایبل ٹو ایکسیس فار دیٹ پرٹیکولر میڈیا, اینڈ فریکوینسی, کہ ہاؤ مینی ٹائمس. تو آپ نے ریچ اور فریکوینسی کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈیڈ دی نیوز پیپر اینڈ میگزین پلیسمنٹ رن ان پوزیشنز ایکسپیکٹڈ اینڈ پروڈیوس دی انٹینڈیڈ کراس ریٹنگ پوائنٹس اینڈ کاسٹ پر تھاؤزینڈ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ان دو چیزوں پر جی آر پی اور سی پی ایم بیس پر آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے میڈیا کو. اور آپ کیا ایویلویٹ کریں گے, آپ اس کی افیکٹونیس دیکھیں گے کہ اس کی فریکوینسی کتنی ہے, اس کی ریچ کتنی ہے. پھر ان دونوں کی بیسس پہ آپ جی آر پیز اس کی دیکھیں گے. پھر اس کو آپ اپنی کاسٹ کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے اس کی سی پی ایم دیکھیں گے کہ آپ کی کاسٹ پر 1000 کیا آ رہی ہے. تو اگر آپ کی جی آر پی جو سی وہ ہائی ہے, آپ کی کاسٹ پر 1000 جو سی ہے وہ لوور ہے, تو آپ کو یعنی کہ ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ڈیڈ دی ایڈورٹائزر گیٹ واٹ دے پیڈ فار. الٹیمیٹلی وہی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے ایڈ دے رہے ہیں, اگر آپ کو آبجیکٹو پورا نہیں ہوتا تو اٹس یوز لیس. ایویلویٹنگ دی پرفارمنس آف میڈیا ویکل میں میڈیا آپٹمائزیشن ہے. A major challenge in media planning is media efficiency, getting the most for the money invested. کہ آپ کا جو میڈیا جو ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے. جتنا افیکٹو میڈیا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا, آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین کے لیے اچھا ہوگا. Media planners operate with computer models of media optimizations to make decision about media selection, scheduling and weights. اب دیکھیں یہ ایک بہت پروفیشنل جاب ہے, اتنی آسان نہیں ہے. اسپیشلی اگر پاکستان میں دیکھیں کتنے میڈیاز ہیں, ٹی وی چینلز دیکھیں, نیوز پیپرز دیکھیں,
سمجھ نہیں آتی کس نیوز پیپر پہ جائیں، کس چینل پہ جائیں، کون سے پروگرام کے ساتھ جائیں، کس ٹائم پر جائیں، دن میں کتنی دفعہ اپنا ایڈ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ آپ آن ایئر کریں. تو اب اس ساروں کے لیے ایک ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جس پہ آپ کو ڈفرینٹ ماڈلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ سے ایک اچھی افیکٹو کمپین ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس نے یہی کہا کہ یہ سارے جو سے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اباؤٹ میڈیا سلیکشن، اسکیجولنگ اینڈ ویٹس. Evaluating exposure, verifying audience measurement estimates is a challenge. یعنی یہ بھی ایک ہے کہ جی آپ کیسے دیکھیں گے کتنے لوگوں نے آپ کا ایڈ دیکھا، کس قسم کے لوگوں نے دیکھا. اور اس کے لیے پھر اس نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ یعنی کہ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. سروسز انکلوڈنگ ایکسپیڈین، سیمنز، آربٹرون، میڈیا مارک پرووائڈ ڈیٹا. یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ اس سلسلے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ کتنا ہے، آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. ویکل بائی ویکل ایویلویشن اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آؤٹ آف ہوم میڈیا فار آؤٹ ڈور ٹریفک کاؤنٹس ڈو ناٹ ایکول ایکسپوجر. جیسے ہم نے کہا تھا کہ آؤٹ آف ہوم میں جو ہم ٹریفک کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ناٹ نیسیسلی کہ جو آپ کی جو ٹریفک جو ہے وہ ایکول ہے ایکسپوجر کے، کیونکہ اگر گاڑی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایڈ سے ایکسپوز بھی ہو رہی ہو. تو ہم نارملی یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف ہوم جب میڈیا کی بات ہوتی ہے تو ہم اس میں نمبر آف وہیکلز یا ٹریفک فلو دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کرائٹیریا ہے لیکن ناٹ نیسیسریلی کہ ایک ٹریفک فلو کا جو کاؤنٹ ہے اور ایکسپوجر جو ہے وہ سیم ہو. تو یہ جو ہے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا ایویلویشن از کمپلیکس، انالیٹک فرمز آر ڈیولپنگ مور سوفسٹیکیٹڈ ایویلویشن پروگرامز. کہ اتنا آسان نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کی ایویلویشن کرنا. لیکن ابھی جیسے کہ پہلے بھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں. آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس میڈیا کی کتنی افیکٹونیس ہے. Alternative media even harder to measure, many obstacles remain. Alternative media میں یہ بات جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے. Newspaper readership measurement for newspaper and other traditional media assessment is more straightforward. یعنی کہ نیوز پیپر کی بہت ایزی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نیوز پیپرز measure their audience in two ways: circulation or number of subscribers and readerships or number of readers. آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، اس لیے نیوز پیپر کی بڑی ایزی ہے. اس میں آپ دیکھیں سرکولیشن کے کتنا نیوز پیپر پرنٹ ہو رہے ہیں، پھر ریڈرشپ کے اس کو کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کو چیز معلوم ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو سا نیوز پیپر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. میگزین ریڈرشپ میجرمنٹ ریٹس آر بیسڈ آن دی گارنٹیڈ سرکولیشن دیٹ پبلشر پرومسز ٹو پرووائڈ. Magazine circulation is the number of copies of an issue sold, not the readership of the publication. تو میگزین کا بھی وہی حساب کتاب ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے اس کی یعنی ریٹس دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتنی کاپیز جو ہیں وہ سولڈ ہوئی. میگزینز آلسو آفر ایڈورٹائزرز فگرز فار دیئر ٹوٹل آڈینس. میگزین جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی ایڈورٹائزرز کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنی کاپیز پرنٹ کرتے ہیں اور ہماری جو ریڈرشپ ہے وہ کتنی ہے اور کون سی ڈیموگرافک کو ہم کور کر رہے ہیں. Measuring the broadcast audience coverage is similar to circulation for print media. Ratings as delivered by Arbitron are revisited post-campaign by marketers to ensure that the radio medium delivered. یہ ہم نے ساری چیزیں ایڈورٹائزنگ میں کور کی ہوئی ہیں. آپ نے صرف یہاں پر ان چیزوں کو ریکال کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا براڈ کاسٹ میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس کی کوریج دیکھنی ہے، اس کی ریٹنگ دیکھنی ہے اور اس کی بیس پر آپ یہ چوز کریں گے کہ آپ نے کس میڈیا کو یوز کرنا ہے. فار ٹیلی ویژن AC Nielsen ڈیٹا ہیلپ ایڈورٹائزرز انڈرسٹینڈ دی آڈینس دیٹ اے کمپین ایکچولی ڈیلیورڈ. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو ڈفرینٹ سورسز سے مل جاتی ہے. IMC کمپین ویلیویشن چیلنجز میں کیا؟ میئرنگ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. Advertisers continue to improve how they measure brand communication, return on investment, how much spending is too much. The best way to answer this question is to use test marketing. اب یہاں پر ایک بہت بڑا کویسچن آتا ہے کہ جی کسی بھی میڈیا پہ کتنا ہم خرچ کریں، تو اس کا اس نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ ٹیسٹ مارکیٹنگ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اسی حساب سے پھر آپ اپنی اسپینڈنگ کریں.
The campaign evaluation challenges में the synergy problem. Another challenge with evaluating campaign is estimating the impact of synergy. The most common way of measuring total impact is the brand tracking approach. Planners must consider other messages and contact points beyond the brand communication campaign. Synergy problem یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اچھا ایک سنگل میڈیا تو یہ ہے اور جب آپ اس کو کمبائن کریں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو اس نے اس کا یہاں پر بتایا ہے کہ اس کے ڈفرینٹ ہے، یعنی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ایک برانڈ ٹریکنگ اپروچ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ پوائنٹ جو سے وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپین کی افیکٹونیس کتنی ہے. ڈیجیٹل چیلنجز. مارکیٹرز must start digital measurement planning with the desired business outcomes in mind. Marketer must also develop the right digital key performance indicators. Digital communication evaluation must be phrased so that broader business leaders can understand it. International challenges کیا ان IMC میں campaign evaluation challenges میں international brand communication is difficult to evaluate because of market differences. The reason is because there is so many different changes are taking place on international level. Like evaluation should focus initially on pre-testing to help head off major problems due to unfamiliarity with. These are the few factors due to which the international challenges are higher. These are the different cultures. Suppose there are different cultures varying from one country to another country. Languages, we all know different countries, they speak different languages. Similarly, consumer behavior is different and it varies from one country to another country. So if you are evaluating an integrated marketing communication campaigns at international level, then you should know that there are certain variations are there, and these are the cultural, languages and consumer behavior. Bringing it all together, advertisers continue to search for valuation methods that bring all the individual metrics together to efficiently and effectively evaluate and predict brand communication effectiveness. The ultimate goal is to arrive at holistic cross-functional metrics that are relevant for integrated communication. دیکھیں کنٹینیوسلی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے ٹولز ڈیولپ کیے ہیں، میٹرکس ڈیولپ کیے جائیں جو کہ ڈفرینٹ کمیونیکیشن ٹولز کی ایویلویشن کر سکیں اور بتا سکیں کہ کون سا میڈیا کتنا افیکٹو ہے، اور جب آپ اس کو کمبینیشن میں یوز کریں تو اس کی افیکٹونیس کتنی زیادہ ہے. اور اس پہ کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہے. بہت سارے یعنی کہ اب سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں، کمپیوٹر ایڈٹ پروگرام بھی آ گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکس بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ آپ نے ایویلویشن میں ایویلویشن ضرور کرنی ہے. although it's slightly difficult task, but it's very important, because if you can't do the evaluate, that means you can't improve your advertising campaign, and even you don't have the control over your advertising campaign. Many pieces are still missing in the evaluation of complex integrated marketing communication. اگین وہ اسی چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹل اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، لیکن ود دی ایوری پاسنگ ڈے اٹس امپروونگ اینڈ پیپل آر فائنڈنگ نیو ویز ٹو ایویلویٹ دی ایڈورٹائزنگ ایز ویل ایز دی ایڈورٹائزنگ کمپینس. Here we finish our today's lecture, and this is the bibliography from where I collected the information and presented in front of you. And finally, ہمیشہ کی طرح آپ سے جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور آج کی اچھی بات یہ ہے: in matters of style, swim with the current. In matters of principle, stand like a rock. دیکھیں اس نے بڑے کام کی ایک بات کہی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں تک سٹائل کی بات ہے، فیشن کی بات ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کا بھی ٹرینڈ ہے آپ اس کے ساتھ بے شک چلے جائیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پسند کر دیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں. اگر وہ چینج ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ چینج ہو جائیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو سی ہوتی ہیں وہ آپ کی کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہیں. لائک آپ کے کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، آپ کی کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں، آپ کی پرنسپلز کیا ہیں،
اور یہ جو آپ کی جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، اس پہ ہمیشہ جو ہے سٹینڈ لینا چاہیے. ان شارٹ ہماری جو اچھی باتیں ہیں ہمیں ان کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہاں یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کی ہمیں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کو ادھر کر لیں یا ادھر کر لیں، شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری کور ویلیوز جو سی ہیں، ہماری جو مورل ویلیوز جو سی ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے جو پلرز ہیں، اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، ان پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.